आखिरी जंग बाय अबू याया एपिसोड 11। एक दिन के वक्फे के बाद दाऊद फिर अब्दुल्ला के घर मौजूद था। इसकी तबीयत बेहतर हो चुकी थी और थकान भी मुकम्मल तौर पर उतर गई थी। अब्दुल्ला ने कहा, हमने सदूक के वाक़यात सुन लिए थे, अब आगे बताइए। जी, मैं ज़रूर बताता हूँ, लेकिन दास्तान के अगले हिस्से का आगाज़ करने से कबल पस मंज़र की कुछ तफसीलात बयान कर दूँ। ठीक है, अब्दुल्ला ने कहा। अब दास्तान का वो हिस्सा है जो सदूक के दादा इसे सुना रहे हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज़ किया तो क्या हुआ था। ये वो ज़माना था जब यहूद की नीम खुद मुख्तार रियासत यहूदिया में, जिसका बादशाह हीरोदूस था, ईसा अलैहिस्सलाम की बासत हुई। ये रियासत रूमी सल्तनत के ज़ेरे साया अपनी मजहबी आज़ादी को बरकरार रखे हुए थी। दाखिली तौर पर यह खुद मुख्तार थी, ताहम इनको रूमी सल्तनत को खराज देना होता था और असलन यहाँ रूमी हुकूमत ही का इक़्तिदार कायम था, जिसकी नुमाइंदगी गवर्नर करता था, जिसका नाम पिलातस था। इसी ज़माने में हज़रत ईसा की बासत हुई और सदूक के परदादा फारस इन पर ईमान ले आए। इस दस्तावेज़ में बेशतर हिस्से इन्हीं से मुताल्लिक हैं, यानी कि पहले सदूक की दास्तान थी और अब इसके दादा और अब इसके परदादा फारस के अहवाल हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। चलिए, अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए, अब्दुल्ला ने कहा और दाऊद ने यह दास्तान सुनाना शुरू कर दी। ये रूमी हम पर किस कदर जुल्म ढाते हैं। क्या हम खुदा की महबूब कौम नहीं हैं? हम खुदा का घराना नहीं हैं? क्या हम में अंबिया और किताबें नहीं उतरी? क्या हम एक खुदाए वाहिद के मानने वाले नहीं हैं? फिर ये बुत परस्त रूमी हम पर क्यों हुक्मरान हैं? नौजवान फारस शदीद गुस्से में था। वो अभी घर लौटा था। वो अपने वालिद को रूम के नए गवर्नर पिलातस की आमद का वाक़या सुनाते हुए जज्बाती हो गया था। फ़लस्तीन की सरजमीन खुदा ने हमें दी है। हमारे आबा व अजदाद सदियों से यहाँ बसते आए हैं। हम दाऊद और सुलेमान के वारिस हैं, मगर अब रूमी हम पर काबिज हैं और हम हर तरह से इनके मोहताज हो चुके हैं। फारस के वालिद, जो खुद एक यहूदी आलिम थे, खामोशी से इसकी बात सुनते रहे। जब वह चुप हो गया तो बोले, बेटा, मसीह की आमद का वक्त हो चुका है। सहीफों में ये बात लिखी हुई है कि जब मसीह आएगा तो हमें इन बुत परस्तों की गुलामी से निजात देगा। न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत कायम हो जाएगी। एक मसीह आया हुआ तो है, वो नबूवत का दावा कर रहा है, वो हर जगह अपनी दावत दे रहा है, मोजज़ात दिखा रहा है, खुदाई बादशाही के आने की खुशखबरी सुना रहा है। मैं कहता हूँ कि हमको इसका साथ देना चाहिए। अगर सहीफों की बात ठीक है तो यकीनन हम जल्द गालिब आ जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। वो झूठा नबी है, हम इसके पीछे कैसे चल सकते हैं? वो झूठा कैसे हो गया? मैंने खुद इसकी बातें सुनी हैं। वो तो बहुत अच्छी बातें करता है। हम्म, वो अच्छी बातें करता है। वो कमतर और हकीर लोगों में घिरा रहता है। इसे कुछ जादू आता है और इसके पास कुछ बदरूहें हैं, जिनकी मदद से वो आम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। मगर हम इसकी बातों से बेवकूफ़ नहीं बन सकते। अब्बा, मुझे तो ये लगता है कि आपको इस नबी की बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती कि वो रबियों को सख्त बुरा भला कहता है। वो कहता है कि हम लोग खामोश, एक लफ्ज़ भी ज़बान से ना निकले। वो बुजुर्गों की रिवायात के खिलाफ खड़ा है। इसने किसी रबी का शागिर्द बनकर किसी से कुछ नहीं सीखा। वो सिर्फ हमारी गद्दी छीनना चाहता है। वो अवाम की नज़रों से हमें गिराना चाहता है। आइंदा तुम कभी इसके पास नहीं जाना। पारस को अंदाजा हो गया कि बाप से गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं। वो खामोशी से उठा और अंदर चला गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैकल सुलेमानी में मौजूद थे। हैकल को एक मस्जिद के तौर पर अल्लाह की इबादत का और बंदगी के लिए बनाया गया था, मगर इस वक्त वो किसी इबादत गाह की बजाय खरीदो फरोख्त के एक बाजार का मंजर पेश कर रहा था। ये देखकर हजरत ईसा जलाल में आ गए। उन्होंने वहां खरीदो फरोख्त करने वालों के पत्थरों और चौकियों को उलटना शुरू कर दिया। वो फरमाते जाते कि अल्लाह ने इस घर को इबादत गाह बनाया था, मगर तुमने इसको डाकुओं की खो और भट बना दिया है। इन इनका रोए सुखन इन यहूदियों फकीहों फिकियों इनका रुए सुखन इन यहूदियों फिकियों और आलिमों की तरफ था, जिनकी निगरानी में यह बाजार लगा हुआ था और जिसके मुनाफे का एक हिस्सा इनको भी मिलता था। यहूदी उल्मा एक माफिया बनकर यहाँ छाए हुए थे। आज
ان جناب اس مافیا کو فیصلہ کن وارننگ دینے کے لیے بیت المقدس تشریف لائے تھے۔ فارس بھی اپنے دادا کے ساتھ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے والد اور دوسرے فقہا یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ کافی لوگ موجود تھے۔ ان کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں۔ فارس کے والد نے غصے سے باقی فقیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہماری توہین کر رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی یہ بات سن لی اور بلند آواز سے اسے جواب دیا، کیا تمہیں یحییٰ کی بات یاد نہیں؟ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جنا دیا؟ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اپنے دلوں میں یہ خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارے جد امجد ہیں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ پروردگار عالم ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر ہیکل سے باہر نکل گئے۔ ان کے شاگرد بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آ گئے۔ پارس بھی خاموشی سے اپنے باپ کے پاس سے کھسک کر ان لوگوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ وہاں حضرت عیسیٰ کے گرد ایک مجمع جمع تھا۔ ان میں عام لوگ بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی۔ فارس لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور سننے لگا کہ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ فرمانے لگے، فقیہہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھے پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں۔ وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیوں پر بیٹھنا، بازاروں میں لوگوں سے سلام سننا اور عوام سے خود کو ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد سیدنا مسیح نے ہیکل کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کچھ یہودی فقیہ اور علماء وہاں کھڑے حضرت عیسیٰ کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ان پر نظر ڈال کر آپ نے فرمایا، اے منافقوں، فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والے کو داخل ہونے دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ اس بات کا اظہار تھا کہ کس طرح دعوت دین کے کام کو ان لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے اور یہودیت کو ایک قومی اور نسلی مذہب بنا دیا ہے۔ پھر وہ ان کی اخلاقی حیثیت کا پول کھولتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، اے منافقوں، فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے منافقوں، فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے منافقوں، فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو عشر اور زکوٰۃ دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے منافقوں، فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر سے لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کرو تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے منافقوں، فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو پرہیزگار دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں منافقت اور بے دینی سے بھرے ہو۔ حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے تھے اور دروازے پر کھڑے یہودی علماء بری طرح جس پس ہو رہے تھے۔ فارس نے دیکھا کہ اس کا باپ بھی وہاں آ چکا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ ان جناب نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ پتہ بھی گرتا تو اس کی آواز بھی سن لی جاتی۔ وہ بالکل خاموش کھڑے سن رہے تھے۔ اے منافقوں، فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس
کہ نبی کی قبریں بناتے اور پرہیزگاروں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی دانست میں شہادت دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ لوگوں پر حضرت عیسیٰ کی باتوں کا مطلب خوب واضح ہو رہا تھا۔ یہود اپنے زمانے کے انبیاء اور نیکی کی طرف بلانے والوں کے بدترین دشمن ہو جاتے اور ان کو قتل کرتے یا ان کو جھٹلاتے۔ تاہم اگلی نسل کے آتے آتے یہ لطیفہ ہو جاتا کہ لوگ ان کے سابقہ انبیاء اور صلحاء کی تعظیم و تکریم کرتے، لیکن اپنے زمانے کے صلحاء کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو ان کے باپ دادا نے اپنے زمانے کے صلحاء کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا اشارہ اسی طرف تھا۔ وہ اسی غضبناک انداز میں گفتگو کرتے رہے اور کسی کو مجال نہ تھی کہ دم مارے۔ یہ نبی کا کلام نہیں بلکہ نبی کی زبانی خدا کے غضب کا ظہور تھا۔ اے سانپوں، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہیوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ ان میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کرو گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب پرہیزگاروں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، دیانت دار حابیل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ یہ سن کر ہیکل کے دروازے پر کھڑے فقہا سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ واپس ہیکل کے اندر چلے گئے۔ ان جناب نے بڑی حسرت کے ساتھ ہیکل کی بلند دیواروں کو دیکھا اور فرمایا، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو پروردگار کے نام سے آتا ہے۔ یہ یروشلم کی تباہی کی پیش گوئی تھی جو اپنے وقت کے رسول نے بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کی تھی۔ یہ یہود کی تقدیر کا فیصلہ تھا جو آج ان کو سنا دیا گیا تھا، مگر وہ نادان یہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھے۔ داؤد صدوق اور اس کے پردادا فارس کی داستان سناتے رکا اور عبداللہ سے پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہودیوں پر رومی واقعی ظلم کر رہے تھے، ایسے میں حضرت عیسیٰ ظالم غیر ملکی حکمرانوں اور قابضین کے خلاف تو ایک لفظ نہیں بولتے، جبکہ یہودی لیڈرشپ کو اس قدر سختی کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کیا رویہ ہے؟ میں اس کو بالکل نہیں سمجھا۔ داؤد کی بات سن کر عبداللہ ہنسنے لگا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ لگتا ہے داؤد تمہارے ماضی کا ڈیوڈ پھر زندہ ہو گیا ہے اور ایک قوم پرست یہودی کے طور پر سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر داؤد بھی ہنسنے لگا۔ چلیے یہی صحیح، مگر پھر بھی یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا؟ بالکل پیدا ہوتا ہے۔ باخدا اگر قرآن مجید اس سوال کا جواب خود نہ دیتا تو میں بھی اس سوال کے جواب میں سخت کنفیوز ہو جاتا، مگر جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس معاملے کو درست رخ سے سمجھایا ہے۔ وہ ان سارے واقعات میں یہودیوں کو مفسدین قرار دیتے ہیں اور بت پرست اور مشرک رومیوں کی تنقید میں ایک لفظ تک نہیں کہتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رومیوں کا غلبہ دراصل اللہ کے اس قانون کا ظہور تھا جس کی روح سے اگر یہود ایمان و اخلاق کی پستی میں گرتے تو دوسری اقوام کا ان پر غلبہ یقینی تھا۔ ایسے میں جب سیدنا یحییٰ اور میرے آقا عیسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے اصل مسئلے کی طرف توجہ دلائی، یعنی اصل مسئلہ یہ رومیوں کا قبضہ نہیں تھا، اصل مسئلہ ایمان و اخلاقی میں یہود کی پستی تھی۔ یہود اگر اپنی اصلاح کر لیتے تو اللہ تعالیٰ رومیوں کو ذلیل کر کے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے، مگر یہود اپنی اصلاح کرنے کی بجائے حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے اور حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا۔ بالکل انہوں نے یہی کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے نتیجہ بھگت لیا۔ آپ نے بالکل درست کہا، اس داستان میں فارس کے احوال میں اب یہی بات بیان ہو رہی ہے۔ ہاں میں وہ ضرور سنوں گا، مگر تم یہ دیکھو کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی بات کہاں ختم کی تھی۔ عبداللہ کی بات سن کر داؤد دوبارہ دستاویز کو غور سے دیکھنے لگا اور بولا،
ہاں، ان کی بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ یہود اپنے اصلاح کرنے والوں کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہی وہ جرم ہے جو آخری درجے میں ناقابل معافی ہوتا ہے، جس وقت قوم اپنے اصلاح کرنے والوں کی جان کے درپے ہو جاتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ یہی یہود کے ساتھ ہوا، مگر میں جس بات پر توجہ دلا رہا ہوں وہ حضرت عیسیٰ کا آخری جملہ ہے، یعنی مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وہی آ کر حضرت عیسیٰ کی شخصیت اور تعلیمات پر پڑے ہوئے پردے صاف کریں گے۔ گویا دنیا آپ کی حقیقی شبیہ دوبارہ دیکھ لے گی۔ میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ دراصل اس دور میں یہود پر اتمام حجت کے لیے حضرت عیسیٰ کو زبردست معجزے دیے گئے تھے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھوں کو اچھا کرنا وغیرہ۔ مگر اس کی وجہ سے عام لوگوں میں شیاطین نے یہ گمراہی پھیلانا شروع کر دی کہ آپ میں خدائی اور صاف ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس کے توڑ کے لیے اپنے شاگردوں یا حواریوں کے ذریعے سے بھی یہی معجزات دکھائے، تاکہ عام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اصل میں یہ اللہ کی قدرت ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ کا اپنا کوئی ذاتی وصف۔ لیکن گمراہ لوگ باز نہ آئے۔ اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا فیصلہ معلوم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کی اپنی امت کس طرح گمراہ ہوگی، اور کس طرح ان کو اللہ کا بیٹا بنا لے گی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو وہ آپ کی پوزیشن واضح کر کے اس گمراہی کے الزام سے آپ کو بری کر دیں گے۔ اسی لیے آپ نے رفع آسمانی سے قبل بار بار حضور کی آمد کا ذکر بھی کیا، اور بڑے ادب و احترام سے یہ کہہ کر آپ کا ذکر کیا کہ دنیا کا سردار آتا ہے، مجھ میں اس کا کچھ نہیں، اور یہ کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ باندھنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ آپ نے تو بالکل درست کہا۔ ان دستاویزات میں فارس کی جو داستان درج ہے، اس میں ٹھیک ایسی ہی باتیں موجود ہیں۔ دراصل یہ ساری باتیں موجودہ انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں، مگر جب کوئی ماننا ہی نہ چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک جھوٹی تعویل سے انسان صاف حقائق کا انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ مسیحی حضرات ان سب کو حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے کھاتے میں ڈال کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ خیر، اسے چھوڑے، آگے کی داستان سنائیے۔ جی میں سناتا ہوں، بس ایک بات بتا دیں، یہ حضرت عیسیٰ یہودیوں کی مذہبی قیادت کو بار بار سانپ کے بچوں کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ دراصل قدیم صحیفوں میں سانپ کا لفظ اصل میں شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا سانپ کے بچوں سے مراد شیطان کی اولاد ہے۔ یہودی علماء ایمان و اخلاق کو چھوڑ کر ظواہر پرستی اور قوم پرستی کو سر کا تاج بنا بیٹھے۔ پہلی چیز شریعت کی روح کے خلاف ہے، اور دوسری چیز دعوت دین کی قاتل ہے۔ یہ گویا شیطان کے پھندے میں پھنسنے والی بات ہے، اس لیے اس قدر سخت اسلوب میں ان کو تنبیہ کی گئی۔ اچھا، اب میں سمجھا، چلیے میں آگے کی داستان بیان کرتا ہوں۔ فارس حضرت عیسیٰ کے سامنے دو زانو ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر احترام سے جھکا ہوا تھا۔ اس کا دل تصدیق کر چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے آن جناب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ ادب سے بولا، میرے آقا، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ کے معجزات اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ ہی وہ مسیح ہیں جس کے آنے کی پیش گوئی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد ہمیں رومیوں پر کب غلبہ حاصل ہوگا؟ خدا کی وہ بادشاہی کب قائم ہوگی جس کی آپ خوشخبری دے رہے ہیں؟ کیا میں اپنی زندگی میں یہ غلبہ دیکھ پاؤں گا؟ نوجوان فارس نے وہی چیز آن جناب کے سامنے رکھی جو یہود کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھی، غیر قوموں پر سیاسی غلبہ اور اقتدار۔ میرے بچے، یہ ضرور ہوتا اگر تیری قوم تیری ہی طرح مجھ پر ایمان لے آتی، اپنی اصلاح کر لیتی، مگر کیا تو ان کے کردار سے واقف نہیں؟ وہ تو میرے قتل کے در پہ ہو چکے ہیں۔ میرے آقا، مجھ سے بڑھ کر کون ان سے واقف ہوگا؟ میں تو انہی کا حصہ ہوں، انہی کی اولاد ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہیں۔ تو بس یہ بھی جان لے کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر بھی باقی نہیں رہے گا، اب تو انتقام لیا جائے گا۔ عنقریب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو گے، تب جان لینا کہ اس کے اجڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ افسوس ہے ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی اور دودھ پلاتی ہوں گی، تو بھی اس وقت سے
تو بھی اس وقت سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا۔ اس قوم پر اللہ کا غضب ہوگا، وہ تلوار کا لقمہ بن جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے۔ فارس یہ سن کر لرز اٹھا۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے دیگر لوگوں کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ ان سب کو کامل یقین تھا کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ سب پورا ہوگا، مگر وہ خدائی بادشاہی؟ فارس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اپنا سوال مکمل بھی نہیں کر سکا۔ خدا کی بادشاہی ضرور قائم ہوگی، وہ اس وقت قائم ہوگی جب دنیا کا سردار آئے گا۔ دنیا کا سردار کون ہے؟ ایک شاگرد نے ان سے سوال کیا۔ کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا؟ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے سے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ ہاں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے زبور مقدس میں یہ پڑھا ہے۔ فارس بے اختیار بول اٹھا۔ تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی اب یعقوب کے خانزادے سے لے لی گئی۔ تو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی اب یعقوب کے خانوادے سے لے لی گئی ہے اور عرب کے اسماعیلیوں کو دے دی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو اس کا پھل لائے گی۔ یہ قوم وہ پتھر ہوگی جو اس پر گرے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اسی قوم میں دنیا کا سردار پیدا ہوگا۔ مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ جب وہ آئے گا تو میری گواہی دے گا، وہ میری تعلیمات کو زندہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ گفتگو کر رہے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں جو بجھ چکی تھیں ان میں ایک دفعہ پھر زندگی کی نوید پیدا ہو گئی۔ نائمہ نے اسٹڈی کے دروازے پر دستک دی۔ عبداللہ باہر آیا تو اس نے کہا، وہ سارا اپنی امی، بھائی اور بہن کے ساتھ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ آج آپ نے ان سے ملنے کا کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اسٹڈی میں ہی بھیج دو۔ تھوڑی دیر میں سارا، صبا اور جمیلہ کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی سعد اور جنید بھی تھے۔ عبداللہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ داؤد بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے داؤد کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ داؤد ہیں، برطانیہ سے آئے ہیں۔ یہ پیشے کے اعتبار سے ماہر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ پہلے یہودی تھے مگر کچھ عرصہ قبل ہی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر اس نے انگریزی میں داؤد سے ان لوگوں کا تعارف کروایا اور یہ اجازت لی کہ کچھ دیر وہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ سارا نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے عبداللہ کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا۔ عبداللہ بھائی، میں نے ایک ہی دن میں اس چھٹے شخص کو گھر سے بھگا دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ الحمدللہ، مگر یاد رکھیے گا یہ حضرات بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، بہت مستقل مزاج ہوتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے فوراً واپس آ جاتے ہیں، اس لیے آئندہ بھی محتاط رہنا ہوگا۔ جی ضرور، میں یاد رکھوں گی، مگر اب آپ میری اس بہن کا مسئلہ بھی حل کریں۔ یہ بہت پیاری بہن ہے لیکن اسے اللہ تعالیٰ سے کچھ شکایت ہے۔ ان کی شکایت بعد میں سنیں گے، پہلے یہ تھرموس میں چائے بنی رکھی ہے اور یہ کپ ہے، ساتھ میں بسکٹ رکھے ہیں۔ اب آپ لوگ چائے لیجئے اور اپنی خدمت آپ کیجئے۔ سارا نے جلدی سے اٹھ کر سب کو چائے نکال کر دینا شروع کر دی۔ اسی دوران میں عبداللہ نے صبا سے سوال کیا، آپ کو کیا شکایت ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کو عورتوں سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ صبا نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ اس سے کیا بلکہ عبداللہ کوئی جواب دیتا ساتھ بول پڑا، یہ اسی طرح کفر بکتی رہتی ہے، بے شرم، بے حیا۔ نہیں نہیں، غصہ مت کیجیے، صبا نے ابھی اسلام کی دعوت کو سمجھا ہی کہاں ہے کہ وہ کفر کرے گی۔ کفر کرنے کے لیے سمجھنا تو ضروری ہے۔ کسی نے اگر اسلام کی دعوت ہی نہیں سمجھی تو وہ کفر کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے سعد کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، پھر مسکراتے ہوئے صبا سے کہا، بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ باپ کو اپنی اولاد میں سے اکثر بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں جبکہ ماں کو بیٹے پسند ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کمزور ہوتی ہے، اسے طاقتور بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ خود مرد ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اسی لیے اسے بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، انہیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ انہیں تو اپنی بندیوں سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ان کو عورتوں سے چڑ ہے؟ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ عورتوں پر زیادہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں؟ انہیں مردوں کے برابر کیوں نہیں سمجھا ہے؟ عورتوں پر زیادتی والے احکام کیوں دیے ہیں؟ مثال کے طور پر بتائیے کہ اس کا کون سا حکم زیادتی پر مبنی ہے؟
حلالہ کا حکم زیادتی پر مبنی ہے؟ صبا نے ترنت جواب دیا۔ اس کی آنکھوں کی شرم ختم ہو گئی ہے، فضول سوال کرے جا رہی ہے۔ سعد ایک دفعہ پھر غصے میں آ گیا۔ تھوڑا صبر سے کام لیجئے، بلکہ پہلے آپ ہی یہ بتائیے کہ یہ دین کا حکم ہے یا نہیں؟ یہ دین کا حکم ہے، سعد نے فوراً کہا۔ اگر یہ دین کا حکم ہے تو اس کے متعلق سوال کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے نا؟ مجھے بھی جواب دینا چاہیے۔ اس سوال جواب میں کوئی بھی بے حیا نہیں ہوگا۔ تاہم اگر آپ اس دوران میں چاہیں تو وہاں داؤد صاحب کے پاس تشریف رکھیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیجیے۔ عبداللہ نے دور بیٹھے داؤد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سعد اٹھا اور اسٹڈی کے دوسرے حصے میں بیٹھے ہوئے داؤد کے پاس جا کر چائے پینے لگا۔ جنید بھی اس کے ساتھ اٹھ کر وہیں چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد عبداللہ نے نرمی سے صبا سے کہا، بیٹا، ہر بالغ مرد اور عورت پر لازمی ہے کہ وہ شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کا قانون اور اپنی ذمہ داریاں سمجھے۔ یہ اس علم کا حصہ ہے جسے حاصل کرنا ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض قرار دے دیا ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا۔ اب طلاق کا قانون سمجھ لو۔ دیکھو، جب کوئی مرد اپنی بیوی سے نکاح کا تعلق ختم کرنا چاہے تو دین نے یہ چیز فرض کی ہے کہ وہ ایک دم سے طلاق نہ دے، بلکہ پہلے یہ دیکھے کہ آیا کیا اس کی بیوی پاک ہے۔ اگر پاک ہے تو دوسری بات یہ دیکھی جائے کہ کیا اس دوران میں وہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے۔ اگر بیوی ایام سے ہے یا پاکی کے ایام میں وہ بیوی کے پاس گیا ہے تو اگلے مہینے کا انتظار کرے، جب بیوی ایام سے فارغ ہو کر پاک ہو جائے۔ اس وقت وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ مگر اتنے سوچ وچار اور اتنا وقت گزرنے پر تو غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صبا نے معصومیت کے ساتھ کہا تو عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک سمجھا، یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں۔ بہرحال اب طلاق کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لو۔ یہ بیوی کو خود سے علیحدہ کرنے کا عمل ہے۔ چنانچہ مرد عورت کو یہ کہہ کر اپنے ارادے کی اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جس کے بعد 3 مہینے یا 3 ماہواری تک عورت شوہر کے گھر میں رکے گی۔ مرد عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا، نہ عورت گھر چھوڑ کر جائے گی۔ یہ آپ طلاق کا قانون بیان کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ صبا نے حیرت سے کہا، یہ مذاق نہیں ہے بیٹا، طلاق کا وہ قانون ہے جو قرآن مجید میں سورہ طلاق میں بیان ہوا ہے، لیکن کوئی اس پر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ یہ قانون اس طرح بیان ہی نہیں ہوتا۔ خیر، جب 3 ماہ گزر جائیں تو اس بیچ میں 2 ہی شکلیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ دونوں میں صلح صفائی ہو جائے، چنانچہ اگر 3 مہینے کے اندر کسی وقت بھی ہو جائے، مرد عورت کو بتا دے کہ میں نے فیصلہ بدل لیا ہے، اب ہم ساتھ رہیں گے، چنانچہ دونوں اطمینان کے ساتھ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر 3 ماہ میں اختلاف ختم نہ ہو اور مرد اپنے فیصلے پر قائم رہے تو پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں عورت کو باقاعدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ اب وہ عورت قانونی طور پر اس مرد کی بیوی نہیں رہی، جس سے چاہے شادی کرے، اور اگر بعد میں کسی بھی وقت یہ احساس ہو کہ کچھ غلط ہو گیا ہے تو دونوں جب چاہے نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بھائی، اول تو ایسے کوئی شخص نہ طلاق دیتا ہے نہ کبھی دے گا، اور دے گا بھی تو کسی صورت میں ایسی عورت کو گھر میں نہیں رکھے گا، اور اگر رکھ لے گا تو پھر امکان یہی ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ بدل لے گا۔ یہی اس قانون کی حکمت ہے کہ طلاق کسی وقتی جذبے کے تحت نہ دی جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے طلاق صرف وہی شخص دے گا جو انتہائی سنجیدگی سے بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہو، ورنہ عملاً کبھی علیحدگی کی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ مگر اس قانون سے نہ کوئی واقف ہے نہ کوئی اس کی پابندی کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے پابندی نہیں کرتے۔ لیکن وہ 3 طلاق اور حلالہ کہاں گیا؟ دراصل میں قرآن مجید کی ایک بات کو ٹھیک طرح نہیں سمجھا گیا۔ بات یہ ہے کہ جس وقت کسی شخص نے 3 مہینے کے اندر بیوی کو واپس لے لیا تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ ایسے ہوا تو کیا ہوگا، اور تیسری دفعہ پھر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تم بیوی کو 2 طلاق دے کر 3 ماہ میں لوٹا سکتے ہو، لیکن تیسری دفعہ یہ حرکت کی تو یاد رکھنا پھر بیوی تمہارے ہاتھ سے مستقل طور پر گئی۔ عبداللہ نے صبا کا رخ کرتے ہوئے کہا، اور دیکھیے بیٹا کہ اللہ نے یہ حکم اپنی بندیوں کو تحفظ دینے کے لیے دیا ہے کہ مرد بار بار طلاق دے کر اور واپس لے کر ان کی زندگی کو تماشا نہ بنا دیں، بلکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 دفعہ کے بعد تیسری دفعہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر ہم نے تو حلالہ کے نام پر عورتوں کو کھلونا بنا رکھا ہے، صبا نے اداسی سے کہا۔ تو ذمہ دار تو اس میں انسان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے آپ کیوں ناراض ہیں؟
اس کی بات تو کسی نے سمجھنے اور رائج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب اللہ کی مرضی کے خلاف معاملہ ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہرحال کوئی شخص تیسری دفعہ بھی طلاق دیتا ہے تو پھر عورت کسی صورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ اپنی آزادانہ مرضی کے تحت وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، پھر اس مرد کا انتقال ہو جائے یا وہ بھی طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ ہم تو جو سنتے آئے تھے یہ تو اس سے بالکل مختلف بات ہے، سارا نے حیرت سے کہا۔ جی ایسا ہی ہے، تین طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کے لیے ایک ہی وقت میں تین دفعہ طلاق کہا جائے، بلکہ یہ زندگی بھر میں تین دفعہ استعمال ہونے والا حق ہے۔ اور حلالہ اور حلالہ کا مطلب یہ نہیں کہ تین طلاقیں دے کر کسی اور مرد سے جعلی نکاح کرایا جائے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ یہ عورت اسی شکل میں حلال ہوگی جب کسی اور مرد سے حقیقی معنوں میں ساری زندگی ساتھ رہنے کے لیے نکاح کرے اور اتفاق سے نکاح ختم ہو جائے۔ اس سے ہرگز مراد کوئی پلان کیا ہوا جعلی نکاح نہیں۔ اور آپ غور کیجئے کہ اصل قانون کے مطابق طلاق دی جائے تو نہ تین طلاق والی بات ہو اور نہ ہی مرحلہ حلالہ کا کوئی امکان آئے، مگر اس وقت تو اس قانون پر کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ عمل کروانے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے نکاح کا ایک فارم اب بن چکا ہے اور اس کے بغیر اب کوئی نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح طلاق کا بھی فارم بنایا جائے۔ جس طرح نکاح خواہ اور گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح گواہوں کے بغیر عورت گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میرا خیال تو یہ ہے کہ علاقے کے کونسلر اور مسجد کے پیش امام کی اس گواہی کے بغیر کہ انہوں نے قرآن مجید کے قانون کی پابندی کی ہے، طلاق نہیں ماننی چاہیے۔ اور اگر کوئی پھر بھی طلاق اسی طریقے پر دے تو کیا کیا جائے؟ تو پھر ایسا کرنے والوں کو 10 کوڑے لگائے جائیں یا بھاری جرمانہ کیا جائے۔ 2-3 ایسے کیسز میڈیا پر آئیں گے جس میں ایک ساتھ 3 طلاق دینے والوں کو سزا کی خبر نشر ہوگی تو پھر باقی ساری قوم کو نصیحت ہو جائے گی۔ ویسے اب یہ بتائیے صبا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں کیا کمزوری ہے؟ یہ عورتوں پر کیا ظلم ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان سے شکایت ہو گئی؟ نہیں، اس قانون میں تو کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہ تو ہر طرح کے حالات میں بہترین قانون ہے۔ اس کے بعد تو گھر کبھی نہیں ٹوٹیں گے، اور ٹوٹیں گے بھی تو کم از کم کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جمیلہ جو بہت دیر سے خاموش تھی بولی، کاش یہ باتیں پہلے معلوم ہوتی تو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ سارا نے اپنی دل گرفتہ ماں کو دیکھا، پھر چھوٹے بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جنید ساتھ تم دونوں بھی یہیں آ کر بیٹھ جاؤ، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں یہاں۔ ساتھ اٹھ کر ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ جنید بھی ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بھائی مجھے برقع پہننے پر مجبور کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں پہنوں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔ ساتھ کے آتے ہی صبا نے ایک اور بم مار دیا۔ تو کیا میں غلط کہتا ہوں؟ سعد نے عبداللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس سے پوچھا۔ جہنم کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کرنے والوں کو سنائی ہے۔ میرے بھائی دین کے ہر ایک حکم کا مقام ہے، ہمیں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اس کی جگہ سے بڑھا کر اسے بیان کریں گے تو یہ غلوف الدین ہے۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور پھر گہرے تاثر کے ساتھ گویا ہوا۔ لوگوں میں ایمان کا بیج بویا جائے گا تو عفت اور حیا کے پھل خود بخود آئیں گے۔ ایمان کی لاش پر برقعے کا کفن چڑھانا کسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں ہے۔ پھر اس نے صبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، دین میں 2 طرح کے حکم ہیں۔ ایک ایمان و اخلاق سے متعلق بنیادی احکام، ان کے اوپر انسان کی جنت و جہنم کا انحصار ہوتا ہے۔ با عفت رہنا، زنا سے دور رہنا انہی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ دوسرے احکام سد ذریعہ کی نوعیت کے ہیں، یعنی وہ احکام جن کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان پر عمل نہ کیا گیا تو پہلی قسم کے احکام کی خلاف ورزی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ زنا سے دور رہنے کا حکم بنیادی ہے، تو اس حوالے سے سد ذریعے کا وہ حکم ہے جسے ہمارے ہاں پردے کا حکم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اسے عورتوں سے متعلق سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ حکم مرد اور عورت دونوں سے متعلق ہے۔ اچھا، صبا نے قدرے حیرت سے کہا، اس کے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی۔ ہاں، مرد اور عورت دونوں کو حکم ہے کہ جب کسی ایسی محفل میں ہوں جس میں اجنبی مرد و زن ساتھ ہوں تو اپنی نگاہ کو بچا کر رکھیں اور اپنے لباس اور دل کی حفاظت کریں کہ لباس سے عریانی ظاہر نہ ہو اور دل میں برے خیال نہ آئیں۔ پھر خواتین کو مزید وہ حکم دیے گئے ہیں کہ اپنے سر کی اوڑھنی سے سینہ بھی اچھی طرح ڈھانک لیں، اور اگر زینت کر رکھی ہے تو اسے بھی چھپا کر رکھیں۔
یہاں تک تو سارے اہل علم متفق ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بچتا ہے کہ چہرہ چھپانا چاہیے یا نہیں۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس میں آپ دونوں طرف کے نقطۂ نظر کے دلائل سمجھ لیں۔ جس پر اطمینان ہو اس پر عمل کر لیں۔ آپ کی آخرت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پردہ تو فرض ہے، ساتھ نے پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہا۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، ال- عبداللہ نے آہستگی کے ساتھ مگر محکم طریقے پر کہا۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یک طرفہ نقطۂ نظر سمجھا ہے۔ آپ کو کبھی دوسرا نقطہ نظر بتایا ہی نہیں گیا۔ آپ کی تربیت یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور باقی سب غلط ہے۔ مگر میری درخواست ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ جب آپ علم حاصل کریں گے اور ہر طرح کے تعصبات سے بلند ہو کر مسلمانوں کی پوری علمی روایت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس چیز کو آپ فرض سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں مسلمان علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کی رائے بالکل الگ ہے۔ آپ جس نقطۂ نظر کو چاہیں اختیار کریں، مگر خود کو حق سمجھنا اور باقی لوگوں کو باطل پر سمجھنا یہ کوئی اچھا اخلاقی رویہ نہیں۔ ویسے آپ کو بہن کو برقع پہنانا چاہیے ویسے آپ بہن کو برقع پہنانا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر کیا آپ جھوٹ، الزام، بہتان، وعدہ خلافی، مفاد پرستی کو بھی اسی طرح حرام سمجھتے ہیں؟ خوش اخلاقی اور اثار و ہمدردی کے لیے بھی کیا آپ اتنے ہی حساس ہیں، یا صرف داڑھی اور پردے ہی سے دین شروع ہو کر یہیں پر ختم ہو جاتا ہے؟ سعد اس کی بات پر خاموش رہا۔ عبداللہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، غلو اور افراط تفرید کی یہی وہ سوچ ہے جس کی بنا پر بظاہر دینداری بہت نظر آتی ہے، مگر ان دینداروں میں دین ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اپنے فرقے کے عالم اور گروپ کی بجائے اللہ کی رضا کو اہم ترین سمجھنا اور اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرنا ایمان کی روح ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ماں اور باپ کی خدمت اللہ کی بندگی کے بعد قرآن مجید میں سب سے بڑے تقاضے کے طور پر بیان ہوئی ہے؟ عدل، احسان، صبر اور صلہ رحمی جیسے احکام پر پورا دین منحصر ہے۔ ان معاملات میں معاشرے میں کوئی حساسیت ہے کیا؟ اس موقع پر جمیلہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، میرا بیٹا سعد جہاد پر جانا چاہتا ہے۔ اچھا، بہت نیک جذبہ ہے، اللہ قبول فرمائے، مگر یہ فرمائیے کہ یہ ارادہ کیسے ہوا؟ دنیا بھر میں کافر مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں۔ ہمارے خلاف یہود و نصارہ سازشیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملکوں پر مغربی طاقتوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اسی لیے میں جہاد پر جا رہا ہوں۔ مگر بیٹا ہمارا کیا ہوگا؟ جمیلہ نے اپنا مسئلہ بتایا۔ اسے چھوڑیے، جہاد اگر ایسا ہی فرض ہو چکا ہے تو ہم سب کو ہی جانا چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جہاد پر جانا چاہتے ہیں یا اس لیے کہ آپ کی قوم پر دیگر اقوام ظلم کر رہی ہیں؟ میں تو اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر جہاد انہی کافروں کے خلاف ہوگا جو ہماری قوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر سن لیجئے، اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ سے غداری کی سزا، ایمان و اخلاق کی دعوت کو چھوڑ کر سطحی اور سرسری چیزوں کے پیچھے لگ جانے کی سزا، غیر مسلموں تک دین کی دعوت نہ پہنچانے کی سزا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مسلمان اس وقت 1,24,000 انبیاء کے قائم مقام ہیں۔ مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس سچائی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی غفلت ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے اسلام کے دائرے میں دنیا کی کوئی نئی قوم داخل نہیں ہوئی۔ جو افراد اکا دکا اسلام لا رہے تھے وہ بھی دہشت گردی کو اسلام کے نام پر تحفظ فراہم کرنے کی وجہ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کو اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اس معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے عظیم رسول نے دعوت دینے اور اپنی قوم کے کفر کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا تو ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا گیا، اور جب تک انہوں نے توبہ نہیں کی ان کو رہائی نہیں ملی۔ مسلمانوں نے نہ دعوت حق کسی کو پہنچائی نہ اپنا کام کیا، اسی لیے اللہ نے اپنی سنت کے مطابق دنیا کی طاقتوں کو مسلمانوں پر بطور عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آپ جتنی کوشش کر لیں یہ عذاب کم نہیں ہوگا۔
اللہ نے پہلے آپ پر اہل یورپ کو مسلط کیا، ان سے نجات پائی تو روس کو مسلط کر دیا، ان سے نجات پائی تو امریکہ کو مسلط کر دیا، ان سے نجات پائیں گے تو کوئی اور قوم مسلط ہو جائے گی۔ آپ کے پاس توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں، آپ کے پاس دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے، سعد نے جواب دیا۔ ہاں، یہ وہی ظلم ہے جو بخت نصر نے یہودیوں پر کیا تھا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو غلام بنا کر لے گیا، ان کے شہروں کو برباد کر دیا، ان کے خانہ کعبہ یعنی بیت المقدس کو تباہ کر دیا، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی، ان کے بچوں کو قتل کر دیا۔ یہ وہی ظلم ہے جو رومیوں نے یہود پر کیا تھا، لاکھوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو جلا وطن کر کے ان کے وطن پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم کو برباد کر دیا جو ان لڑکیوں کو کھلونوں کی طرح فوجیوں میں جوان لڑکیوں کو کھلونوں کی طرح فوجیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مگر جانتے ہیں قرآن مجید نے اس پر کیا تبصرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے تھے جن کو ہم بنی اسرائیل پر چڑھا کر لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں ایک لفظ تک نہیں کہا، کی تو یہودیوں کی مذمت کی۔ خود آپ کی اپنی تاریخ میں یہی دو واقعات ہو چکے ہیں، یہی پہلی دفعہ تاتاریوں کے ہاتھوں اور اب مغربی اقوام کے ہاتھوں۔ تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مار ڈالا، پھر اللہ نے توفیق دی تو مسلمانوں نے دعوت کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے ان کو دوبارہ دنیا پر غلبہ دے دیا۔ آج بھی راستہ یہی ہے، مسلمان توبہ کریں اور دعوت دین کا راستہ اختیار کریں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر مسلمان سپر پاور بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے تباہی کے۔ سعد پر عبداللہ کی اس پوری تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ تو اطمینان سے بولا، جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ بس اب نازل ہونے ہی والے ہیں، امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ میں اسی لیے جہاد کے لیے عرب جا رہا ہوں کہ ان کے لشکر میں شامل ہو کر کافروں کو شکست دوں۔ جی، حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں تو ضرور جائیے گا، بلکہ مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی ساتھ چلوں گا، مگر پہلے ان کو آنے دیں پھر جائیے گا، ورنہ تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مگر قرب قیامت کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کی اصل علامت تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا تھا، لیکن وہ کب آئے گی اور کوئی اور علامت کب ظاہر ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ باقی آنے والی ہستیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بچپن سے اب تک یہ سنتے سنتے میرے بالوں میں سفیدی آنے لگی ہے کہ ان کے آنے کی ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں، مگر یہ دونوں بزرگ ابھی تک تو نہیں آئے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ان بزرگوں کا ظہور اور نزول ہونے دیں، ہو جائے تو ضرور جائیں، پھر میں بھی نہیں روکوں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، تو گھر بیٹھ کر کیا کریں؟ جی، میں نے عرض کیا نا کہ ایمان اور اخلاق کی دعوت کو عام کیجیے، اپنے لوگوں کے ایمان کو تعصبات کی بجائے معرفت والا ایمان بنائیں، اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بنائیں، اسلام کی دعوت کو دنیا بھر میں پہنچائیں۔ یہ کرنے کے بہت بڑے کام ہیں، ان میں زندگی گزاریے۔ ساتھ خاموش ہو گیا۔ جنید پہلے ہی خاموش بیٹھا تھا، وہ پوری نشست میں کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ سارا کو محسوس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور بات بھی پوری ہو چکی ہے۔ وہ عبداللہ سے بولی، عبداللہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، ہمیں اب اجازت دیجیے، آپ کے مہمان بھی آپ کے منتظر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور سب سے اجازت لے کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ چلیں جی، اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔